बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सैयद मोहम्मद यासिन हाशमी ख़ित्ता पोठोहार रावलपिंडी से हाज़िर खिदमत है एमएम न्यूज़ के साथ। नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि मेरे साथ इस वक्त फ़ारूक मीर साहब मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैंट के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, और आज हम इनसे इलाके के जो मसाइल हैं उन पर बात करेंगे। और नाज़रीन, आपको ये भी बताता चलूँ कि चंद दिन पहले मैंने एक सर्वे भी किया था, तो उस सर्वे में इस इलाका के जो एमएनए एमपीएज़ हैं उनके बारे में भी लोगों ने पूछा। तो उस सर्वे में एमपी और एमएनए यहाँ पर अवेलेबल नहीं होते। उस पर खैर बाद में बात करेंगे। फ़िलहाल हम जो है वो सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन जो हैं कैंट के फ़ारूक मीर साहब, इनसे बात करेंगे और जो इलाके के मसाइल हैं उस पर एक जो ख़ुसूसी गुफ्तगू है वो करेंगे। मीर साहब, बताइएगा इस वक्त जो इलाके के मसाइल हैं, बात फिर उसी तरफ आ जाती है कि जो अवामी मुंतखब नुमाइंदे हैं, लोगों को वो नज़र नहीं आ रहे, और अपने जो दफातर बने हुए हैं उनमें वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आते। जो एमएनए हैं वो तो वैसे भी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे पर फायज़ हैं, और जो एमपीए हैं उनके पास टाइम नहीं होता, चूँकि वो पंजाब फूड अथॉरिटी के चेयरमैन भी हैं और ज़्यादातर वो वक्त लाहौर में ही गुजारते हैं। तो इलाके के जो मसाइल हैं आगे जो उन्होंने लोग रखे हुए हैं, उनसे जो है वो हल्के की आवाम जो है वो नाला है, खुश नहीं है, और जूँ के तूँ मसाइल हैं। तो ये मसाइल कैसे हल होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक आपके हल्के के जो हमारे मुंतखब नुमाइंदे, तो आमिर कियानी साहब का दफ्तर आपको जैसे मालूम है कि सदर में है, और एमपीए साहब हमारे सामने यहाँ पे पेशावर रोड पे बैठते हैं। उनकी कोर कमेटी यहाँ पे है जो काम कर रही है। उसके अलावा हम लोग जो अभी 9 मुंतखब हमारी जो बॉडीज़ हैं, मदर बॉडी में हमारे जो कैंट की बॉडी है, उसमें सरदार नासिर साहब हमारे प्रेसिडेंट हैं, और मैं एज अ जनरल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी वहाँ पे काम कर रहा हूँ। तो नुमाइंदगी पार्टी की हम लोग जहाँ तक हमसे मुमकिन हो पा रहा है हम लोग कर रहे हैं। जहाँ तक इलाके के मामलात हैं और इलाके के जो काम हैं, तो मैं इसमें आपको ये बताना चाहूँगा कि इससे पहले जो फ़ंड्स आए हैं उससे हमने चूड़ हड़पाल, मल्ला ज़मींदारा और मल्ला कश्मीरियों के अलावा जो इर्द गिर्द की आबादियाँ हैं उसमें काफ़ी सारे काम किए हैं। उसमें गलियाँ भी बनाई हैं, नालियाँ भी बनाई हैं, स्ट्रीट लाइट्स भी अभी भी उन पे काम जारी है। और चूँकि आपको पता है कि आमिर कियानी साहब जनरल सेक्रेटरी पीटीआई ऑल पाकिस्तान है, तो उनकी मसरूफियात पार्टी के लिहाज से वहाँ भी होती हैं, लेकिन उन्होंने हम जो नुमाइंदे हैं उनको इख्तियारात दिए हुए हैं। और जहाँ तक हमारी तंजीम की बात है, तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि लोगों को रिलीफ दिया जाए और लोगों के मसाइल को हल किया जाए। और इसके साथ एमपीए साहब जो हैं, एमपीए साहब 3 दिन यहाँ पे पिंडी में होते हैं, 4 दिन वो लाहौर में होते हैं, जो कि उनकी वहाँ पे भी मसरूफियात होती हैं एज़ जो उनके पास महकमा है उस सिलसिले में। तो बाकी निज़ाम जो काम है इलाके में वो तो चल रहा है, लेकिन इसमें ये है कि मज़ीद हमें तवज्जो देनी पड़ेगी। और चूँकि फ़ंड्स पहले साल में हमें नहीं मिले, दूसरे साल में मिलने शुरू हुए हैं इलेक्टेड मेंबर्स को, तो उसमें अब मुतवातर आ रहे हैं। 15 करोड़ रुपया दिया गया एमपीए को, 10 करोड़ और 15 एमएनएस को दिए गए। अभी उसके बाद फिर एक हमें फ़ंड रिलीज़ हुआ है, जो कि अभी जो लगना है वो अभी लगा नहीं है। तो इसमें इलाके के जो मामलात हैं, छोटे मोटे ये गलियां नालियां, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये 5 साल में आपको कोई किसी किस्म का काम नज़र नहीं आएगा कि जो रह जाए। मीर साहब, 7 अरब का फ़ंड जो है वो वज़ीर आला पंजाब की तरफ से रावलपिंडी के लिए मुख्तस किया गया था। जैसा कि अभी आपने कहा कि 15 करोड़ रुपए जो है वो एमपीए उमर तनवीर भट्ट को मिला, और अभी वो लगना है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं कि चूँकि अवाम जो है अब वो बहुत अवेयर हो चुके हैं, और अवाम को अब हम लोग बेवकूफ़ नहीं बना सकते। जो वो देखते हैं वो वही बोलते हैं। अभी ये शबीर लैन में 2 गलियों में जो है वो सीवरेज डालकर तो बाकी मामला ख़त्म कर दिया गया, और शो किया गया कि इस इलाके तमाम इलाके में सीवरेज मुकम्मल हो चुकी है। उस पर आप क्या कहेंगे? जैसा आप कह रहे हैं कि शबीर लेन में, तो मुझे चूँकि वो मेरा इलाका नहीं है, मैं तो वार्ड 1 से हूँ। जी, वो एमपीए साहब का इलाका है। एमपीए साहब का इलाका ज़रूर है, तो वहाँ के नुमाइंदे ही इस बारे में बेहतर बता सकते हैं आपको। मेरा इलाका चूँकि वार्ड 2 में से है,
تو اس علاقے میں جو کام ہوا ہے، جیسے الہ آباد کا روڈ بنا ہے تو اس کو ہم نے اسپیسیفکلی خود بھی جا کے دیکھا ہے، اس کو مانیٹر بھی کیا ہے، اس میں جو لوپ ہولس ان کو ختم کیا ہے. جیسے کچھ معاملات میں ٹھیکیدار نے جو پیڈسٹرین ہم نے بنایا تھا یہ فٹ پاتھ، تو اس میں تھوڑا سا مسائل تھے، تو وہ ہم نے فوری جو موقع پہ جا کے اس کو ٹھیک بھی کیا، ان کے معاملات کو بھی بہتر بنایا، اور اس کو باقاعدہ اس کی جو ہے وہ ہم نے اس کو لک آفٹر بھی کیا، اس کو دیکھا کہ اس میں ایسا نہ ہو کہ گورنمنٹ آف پاکستان یا پبلک انٹرسٹ کو کوئی ڈیمیج آئے یا کوئی اس طرح کا معاملہ آئے. تو جہاں کی آپ بات کر رہے ہیں، میں اس بارے میں چونکہ مجھے علم نہیں ہے تو اس بارے میں کومنٹس نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے میر صاحب، یہ بتائیے گا، چونکہ یہ الہ آباد روڈ اچھی بنی، اس میں دو رائے نہیں ہے، آگے بھی اس کا جو ایکسٹینشن وہ ہوگی فاروق بیکری سے آگے کا جو ایریا ہے علی آباد تک، تو اس کے اطراف میں نالے اور یہ روڈ بھی ہے منصوبے میں شامل کہ اس کو بھی تعمیر کیا جائے گا؟ جی ہاشمی صاحب، میں نے آپ سے کہا کہ چونکہ اب فنڈز ریگولرلی ہمیں ملنا شروع ہو گئے ہیں، اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح فنڈز ہمیں مل رہے ہیں، ہم انشاءاللہ علاقے کی کوئی ایسی جگہ جو ہے وہ جس پہ ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے، یہاں کے نالی کی ضرورت ہے، گلی کی ضرورت ہے یا روڈ کی ضرورت ہے، تو وہ نہیں رہے گی. تو یہ چونکہ الہ آباد تو آلریڈی آپ کو پتہ ہے 3/4 آف دا پورشن آلریڈی ڈن ہے، تو صرف 1/4 ہے جو آگے اس میں باقی بچتا ہے، تو وہ انشاءاللہ وہ پرائرٹی پہ کیا جائے گا. دوسرا میر صاحب یہ بتائیے گا، اس علاقے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح کا صفائی ستھرائی کا نظام ہونا چاہیے وہ ہے؟ اس کے علاوہ جو پینے والا صاف پانی ہے اس کی فراہمی جو ہے وہ عوام تک پہنچ رہی ہے؟ اس حلقے کی میں ٹپیکل بات کر رہا ہوں جو کہ ایم پی اے عمر تنویر بٹ کا ہے، چونکہ حلقہ تو انہی کا ہی ہے نا، تو آگے ڈیوٹیز جو ابھی نیو باڈی میں آپ لوگ آئے ہیں، سردار ناصر صاحب آئے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو کام ہونے چاہیے تھے وہ پراپرلی ہو رہے ہیں؟ اس میں ہاشمی صاحب، چونکہ ساری زندگی میری کینٹونمنٹ بورڈ کے علاقے میں اور اسی علاقے میں گزری ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کینٹونمنٹ بورڈ کی جو ایکٹیویٹیز اس دفعہ عید الاضحیٰ پہ تھیں، میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی. ایکسٹرا آرڈینری، اور انہوں نے بہت بہترین کام کیا. ایک دن انہوں نے کوئی گندگی یہاں نہیں رہنے دی. جہاں تک ریگولر صفائی کی آپ بات کر رہے ہیں، جس کا کویشچن ریلیٹڈ آپ کا جو ہے، تو اس میں یہ آپ سے کہوں گا کہ جو تو ہمارے مین روڈز ہیں اور ان سے ملکہ جو گلیاں ہیں مین ان میں تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، لیکن پیچھے ہمارے پاس ڈیو ٹو ڈیفیشنسی آف دا لیبر، جب بھی ہم بات کرتے ہیں، اسٹیشن کمانڈر صاحب سے بات ہوئی یا سی او صاحب سے بات ہوئی، تو وہاں پہ لیبر کی کمی ہمارے پاس ہے. اس میں کچھ ایک اور فیکٹر بھی کاؤنٹ ہوتا ہے اس میں، کہ کچھ گلیاں ایسی ہیں جو ہماری بہت پرانی بنی ہوئی ہیں، جن کی سیوریجز بند ہو چکی ہیں، ان کے پانی باہر آ جاتے ہیں. تو دیز اسٹریٹس ہیز ٹو بی ریپیئرڈ فرسٹ، تو اس کے بعد ان کی صفائی بھی مینٹین کی جا سکتی تھی. لیکن یہ اشد ضروری ہے کہ اس علاقے کے لیے، چونکہ یہ وارڈ اب شروع ہوتی ہے پیر ودائی موڑ سے اور صدر تک جاتی ہے، تو جو لوگ اس میں جو ہمارے پاس سویپرز ہیں یا لیبرز ہیں وہ انتہائی کم تعداد میں ہیں. تو اتنا بڑا رقبہ جو ان سویپرز اور ان لیبرز کے ساتھ جو ہے اس کو سنبھالنا مشکل ہے. تو خواہ مخواہ ہمیں اس میں جو لیبرنگ ہے اور اس کو انکریز کرنا پڑے گا. اچھا میر صاحب یہ بتائیے گا، چونکہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا بڑا واضح سٹانس ہے، ابھی پچھلے دنوں وزیر اعظم کی زیر صدارت ایک اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا جس میں قبضہ مافیا جو ہے اس کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے کو کہا گیا. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس علاقے میں بھی جو ہے قبرستانوں پہ قبضے کیے جا رہے ہیں، وہاں پر زمینیں جو ہیں وہ مطلب کسی بھی طریقے سے ہتھیانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسی سے ریلیونٹ ساتھ کویشچن ہے، وہ آپ سے شاید ریلیونٹ ہے یا نہیں ہے. یہاں پہ ناجائز جو ہے نا غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ بھی بڑا جاری ہے اسی کینٹ کے ایریے میں بغیر نقشے کے، اس میں انسپیکٹرز بھی انوالو ہیں اور لوگوں کا کہنا ہے کہ سیاسی انفلوئنس بھی ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دو سوال ہیں میرے. جی میں آپ کے دوسرے سوال کا جواب جو ہے وہ پہلے دینا چاہوں گا. اس میں یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی کینٹونمنٹ بورڈ نے ابھی اپنے مختلف پوائنٹس بنا دیے ہیں کینٹ کے تمام وارڈز میں. جیسے ہماری میری وارڈ میں ویلی روڈ کے ساتھ جو پمپنگ سٹیشن ہے وہاں پہ ایک پوائنٹ بنایا گیا ہے جس میں کینٹونمنٹ بورڈ نے یہ ایز کریٹ کی ہے کہ اگر آپ نے نقشہ بنا لیا 2015 کے اندر کے بعد، تو اس میں وداؤٹ اینی فائن یا کوئی ایکسٹرا چارجز آپ صرف ایک 100 روپے کے ٹوکن فائن کے ساتھ اور جو اوریجنل فیسز ہیں اس کے ساتھ آپ نقشہ سبمٹ کروائیں اور وہ آپ کو ود ان 3 days وہ پاس ہو کے آپ کو واپس مل جائے گا. دس از اے ویری گڈ ایفرٹ بائی دا کینٹونمنٹ بورڈ. اور اس میں یہ ہے کہ آپ کی کرپشن بہت کم ہو جائے گی. لوگ جو اس وجہ سے کہ ہمارے
مہینوں تک الیکشن وہ نقشے پڑے رہتے تھے اور وہ پاس نہیں ہوتے تھے اور وہ لوگ پھنس جاتے تھے کہ وہ بیچارے تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور سارا کچھ ان کا تیار ہے اور نقشہ پاس نہیں ہو رہا اور 6 مہینے. اب بھی کمرشل جو نقشے ہیں ان میں یہ میٹر ابھی بھی کنٹونمنٹ کی میں آ رہا ہے. اور میرے خود انفارمیشن میں بھی ہے کہ ایک نقشہ ہے, جیسے لوک سیدھا چوک میں ایک نقشہ ہے, اس میں وہ 8 مہینے سے سبمٹڈ تھا اور 8 مہینے وہاں پہ وہ دفتر میں رکھ کے بیٹھے رہے ہیں. اور ابھی جب ان کو دوبارہ ٹچ کیا گیا تو 24 کو ایک لیٹر اسٹیشن کمانڈر صاحب کو وہ لکھ کے اس کو فارورڈ کیا گیا. تو اس طرح کی جو پرابلمس لوور لیول پہ, ناٹ آن دا اپر لیول آن دا ایگزیکٹو باڈیز, بٹ لوور لیول پہ یہ پرابلمس آتی ہیں کنٹونمنٹ میں. اور اگر اسی طرح کا کچھ سلسلہ پرماننٹ طور پر کنٹونمنٹ کی مختلف وارڈ میں کر دیا جائے تو لوگ پیسے دے کر اپنے معاملات کو کلیئر کرنے کے لیے تیار ہیں. لوگ گھبراتے ہیں وقت کی جو ضیاع ہوتا ہے اس سے, لوگ گھبراتے ہیں کرپشن سے, لوگ گھبراتے ہیں رشوت سے. جو ایگزیکٹ فگرز ہیں, جو ایگزیکٹ اماؤنٹ ہے جو وی ہیو ٹو پے فار سم تھنگ کسی ریلیٹڈ, چاہے وہ نقشے سے ہے یا وہ کسی اور چیز سے بھی ہے, ٹیکس سے ہے, پانی کے بل ہیں, تو پبلک تو دینے کے لیے تیار ہے. پبلک کا تو سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ وہاں پہ جو ہمیں ہرڈلز آتی ہیں جو لوور لیول پہ کلیریکل سٹاف میں, وہ مشکلات کریٹ کرتی ہیں. اب جو ایگزیکٹو آفیسر اور اسٹیشن کمانڈر صاحب نے, بلکہ میرے خیال میں ڈی جی ایم ایل سی صاحب کی پالیسی ہے کہ انہوں نے تمام جو جتنے بھی کنٹونمنٹس ہیں ان میں یہ چیز انہوں نے انٹروڈیوس کروائی ہے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. میں نے آج بھی میرے 2 دوستوں نے اس میں سبمٹ کروایا ہے. تو دیز آر دا تھنگس وچ ہیو ٹو بی ڈن. اور باقی جو آپ قبضے کی بات کر رہے ہیں, تو ہمارے یہاں جو میں نے آپ سے پہلے بھی اس پہ پورا ایک پروگرام کیا تھا, تو قبضے وہاں ہوتے ہیں جہاں پہ لوگ ان اٹینڈڈ قبرستانوں کو چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, جہاں پہ لوگ دیکھنے والے ہیں ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہیں وہاں پہ. جیسے میرے اب قبرستان میں معاملہ چل رہا ہے, لیکن فرام دا لوور کورٹس آئی ہیو آلریڈی ڈیسائیڈڈ گیٹ دا ڈیسیژنز ان دا فیور آف قبرستان, بڑا قبرستان چوڑڑپال, اینڈ دا میٹر از ان ہائی کورٹ ناؤ. تو یہاں پہ تو مشکل ہے, یہاں پہ تو ہم ان کو ٹیکل کر لیتے ہیں. لیکن اسی علاقے میں جو باقی قبرستان ہیں جو ان اٹینڈڈ تھے وہ ختم ہو گئے. لوگوں نے توڑ کے قبریں سبھی ختم کر کے وہاں پہ پلاٹس بنا کے بیچ دی ہیں. تو اب کچھ رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ لوکیلٹیز اور لوکلز کی بھی ہوتی ہے, وہ جو پوری کرنا ضروری ہے. لیکن اگر آپ خود انٹرسٹ نہیں لیں گے تو ظاہری بات ہے اگر آپ کسی چیز کو باہر ان لاکڈ اور یا ایسا کر دیں گے تو اس سے نقصان ہو. ٹھیک ہے. عبیر صاحب, آخر میں مجھے بتائیے گا, چونکہ حلقے کی عوام جو ہے وہ ہمارے اس چینل کے ذریعے آپ کو دیکھتی ہے, آپ کے گفتگو سنتی ہے, ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں اس سوال کا انتظار کر رہا تھا. اسپیسیفکلی میں اگر اپنی پارٹی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو میں آپ سے 1-2 منٹ کی ریکویسٹ کروں گا کہ میں اپنا پارٹی کا اور اپنا جو وی این ہے وہ پبلک کو دینا چاہوں گا. پبلک کو معلوم ہے کہ اس گورنمنٹ سے پہلے انٹرنیشنلی طور پر ہم لوگ تمام سائڈز پہ پریشر کا شکار تھے. اس میں آپ بھوٹان کو دیکھ لیں, نیپال کو دیکھ لیں, افغانستان کو دیکھ لیں, ایران کو دیکھ لیں, رشیا کو دیکھ لیں. تو اب عمران خان کی فارن پالیسی, ہم نے دشمنوں کو کم کیا, ہم نے ان لوگوں کو اپنے قریب لائے, ہم ان کو بزنس فیکٹر میں لے کے آنا چاہ رہے ہیں تھرو چائنا. اب بھوٹان بھی اس میں انوالو ہو رہا ہے, نیپال بھی ہو رہا ہے, بنگلہ دیش بھی ہو رہا ہے, ایران بھی ہو رہا ہے, انویسٹمنٹس بھی ہو رہی ہیں وہاں پہ ان ممالک میں, ہمارے ملک میں. تو اس سے یہ ہے کہ اس خطے کو ایک بہت بوسٹ ملے گا. یہ وی این اس سے پہلے کسی نے نہیں دیا. اب جہاں پہ مہنگائی کا شکار ہے ہمارا ملک, تو میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ لوگ قرضے لے کر ہمیں سبسٹیڈیز دے کے اور مہنگائی کو کنٹرول کر رہے تھے اور ڈالر ریٹ کو انہوں نے ایک جگہ پہ منجمد رکھا, تو اس وقت ہم لوگ مطمئن تھے. آج جب ہم انڈیپینڈنٹ ہونا چاہ رہے ہیں, ہم کسی کی ڈکٹیشن لینا نہیں چاہ رہے, تو وہ قرضہ جو ان کے ادوار میں لیا گیا اور ہم پر بھی کچھ لگایا گیا اور کچھ لوٹ کے لے گئے, اس قرضے کو ہم نے ادا کرنا ہے, نہ کہ کسی ہماری نیبرنگ کنٹری نے کرنا ہے. تو وہ کمیاں, کوتاہیاں, وہ غلطیاں ہماری تھیں کہ جن لوگوں کو الیکٹ کر کے ہم نے بھیجا, انہوں لوگوں نے ہم پر بوجھ ڈالا. آج یہ ایک شخصیت, یہ ایک لیڈرشپ, ایک سنسیئر پرسنالٹی آپ کے پاس آئی ہے جو کہتی ہے کہ قرضے سے نکلو, مت لو قرضہ, اور قرضے کو ختم کرو اور اپنی انڈیپینڈنٹ پالیسی بناؤ, تاکہ آپ کو کل OIC میں بھی کشمیر کی فائٹ کے لیے ایز پیدا ہو.
نہ کرے کہ آپ نے فلاں جگہ پہ فلاں سبمٹ میں جانا ہے یا نہیں جانا. جب آپ کی انڈیپینڈنٹ پالیسیز ہوں گی تو یہ ملک ابھرے گا. اور جو قرضے ہم نے لیے ہیں خدا را اس بات کو سمجھے کہ وہ ہم ہی نے واپس کرنے ہیں. اور جب گھر بنتا ہے تو مشکلات ہوتی ہیں, کچھ عرصے کے لیے مشکلات, اگر یہ لوگ ان کو برداشت کر لے تو آپ کی آئندہ آنے والی نسلیں جو ہیں ان کے لیے بہت آسانیاں پیدا ہو جائیں. ناظرین, بڑی تفصیل سے علاقے کے مسائل پر بات چیت ہوئی. یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان جو ہیں ان کا نہایت اچھا ویژن ہے. ان کی ٹیم میں کچھ ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو کہ ان کو نہیں چلنے دے رہے, لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ جس ویژن کے ساتھ وہ آگے بڑھ رہے ہیں, سفارتی طور پر بڑے اچھے تعلقات جو ہے وہ دوسرے ممالک کے ساتھ ہوئے, اس کے ساتھ ساتھ اکانومی کو بہتر کیا جا رہا ہے. لیکن گراس روٹ لیول پر کچھ جو ان کے کھلاڑی ہیں کپتان کے, وہ کچھ گڑبڑ کرتے نظر آتے ہیں. تو اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک علیحدہ پروگرام کیا جائے گا اسپیشل ٹپیکل اس حلقے کے حوالے سے کہ اس حلقے میں ہو کیا رہا ہے, اس حلقے میں کہاں کون قبضہ کر رہا ہے. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے پروگرام میں اس پر میں انشاءاللہ تعالیٰ علیحدہ سے خود بات چیت کروں گا. تو ناظرین, یہ کچھ انفارمیشنز تھیں PP-15 کے حوالے سے, NA-61 کے حوالے سے, جہاں پر MPA عمر تنویر بٹ ہیں اور کیانی صاحب ہیں یہاں پر. چونکہ کیانی صاحب بڑے مصروف آدمی ہیں تو اس لیے ان سے عوام جو ہے وہ نہیں مل سکتے, ان کے اوپر ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں, ایسا کہنا ہے تمام پارٹی ورکرز کا. تو یہ کچھ تازہ ترین حقائق تھے خطہ پوٹھوہار راولپنڈی کینٹ سے جو ہم آپ تک براہ راست پہنچا رہے تھے. اسی کے ساتھ سید محمد یاسین ہاشمی کو MM نیوز کے ساتھ اجازت دیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا نگہبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.